नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस्तीफ़े की पेशकश का मामला क्या है। जनरल बाजवा ने इस्तीफ़े की ये पेशकश असल में किसको की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या अहम और बड़ा फ़ैसला किया है, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो एक सनसनीखेज सियासी दावा किया गया है उस दावे के पीछे असल कहानी क्या है और क्या फिर से कोई नई नंबर गेम का एक नया खेल शुरू होने जा रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा की जानिब से इस्तीफ़े की पेशकश का मामला क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नौइयत का अहम और बड़ा फ़ैसला किया है। सबसे पहले आपको मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक नई नंबर गेम की तैयारी शुरू की गई और क्या ये नई नंबर गेम कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो मामला ये है कि पिछले एक हफ्ते में दो बड़े अहम नौइयत के टेलीफोनिक राब्ते हुए और ये जो राब्ते थे इन राब्तों में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक और तहरीक प्लान करने की कोशिश की गई। यानी इससे पहले पीडीएम के जो प्लान्स फेल हुए थे हुकूमत गिराने के लिए, जिसकी ज़िम्मेदारी पीडीएम पीपल्स पार्टी पर डालती है कि पीपल्स पार्टी ने ऐन वक्त पर पीडीएम की दीगर जमातों को धोखा दिया, तो अब उसके बाद पिछले एक हफ्ते में दोबारा से प्लान करने की कोशिश की गई कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया जो महाज है वो खड़ा किया जाए। अब इस हवाले से कुछ तजावीज़ भी शेयर की गई, कुछ ऑप्शंस भी रखे गए और ये जो राब्ते हैं ये असल में किए गए पीपल्स पार्टी के जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं, यानी जिनको कहते हैं अकाबी एलिमेंट्स, उन हॉकिश एलिमेंट्स की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और बड़ी अकाबी सोच रखते हैं। ये राब्ते असल में पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान हुए और कुछ ऑप्शंस भी दोनों तरफ से डिस्कस हुए और कुछ ऑप्शन उस डिस्कशन के बाद फाइनलाइज करने की कोशिश भी की गई। अब इन राब्तों के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून की तो ज़ाहिर है कि ये कोशिश है कि किसी तरीके से एक कोई अवामी तहरीक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई जाए और मौलाना फजलुर रहमान की भी यही ख्वाहिश है कि इस किस्म की कोई तहरीक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई जानी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन राब्तों के बाद किसी एग्रेसिव अवामी तहरीक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही एक और तजवीज़ मुस्लिम लीग नून के सामने रखी और ये तजवीज़ ये थी कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनवाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास कुछ मस्बत इशारे हैं। ये इस तरह का दावा किया गया मुस्लिम लीग नून के सामने। अब इस तजवीज़ के बाद जो बड़ा दिलचस्प सीन क्रिएट हुआ वो भी आपको बताते हैं और साथ ही मुख्तसरन आपके सामने कुछ दिलचस्प आदादो शुमार भी रखते हैं। तो मामला ये है कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने की जो तजवीज़ पेश की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनका अगर आदादो शुमार की रोशनी में जायज़ा लिया जाए तो क्या एक रिज़ल्ट बन सकता है वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो इस वक्त पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पास अपनी 182 नशस्तें हैं, यानी उनके इत्तेहादियों को निकाल भी दिया जाए तो तब भी 182 का फिगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में मौजूद है। और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है काफ लीग, जिसके सरबराह चौधरी परवेज़ इलाही हैं इस वक्त, यानी वही अमली तौर पर काफ लीग को ड्राइव कर रहे हैं, जिनके मुतल्लिक ये भी समझा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, उनकी जमात के पास हैं 10 नशिस्तें। इस तरह ये जो इत्तेहाद है हुकूमती इत्तेहाद, इसके पास कुल मिलाकर 192 नशिस्तें बनती हैं। दूसरी जानिब
نون لیگ کے پاس پنجاب اسمبلی میں 165 نشستیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان ایسے بھی ہیں جو کہ پہلے ہی منحرف ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون سے، جبکہ پیپلز پارٹی جس نے تحریک عدم اعتماد کی تجویز پیش کی اس کے پاس صرف 7 نشستیں ہیں ریزرو سیٹ کو ملا کر۔ یوں مسلم لیگ نون کے 165 ارکان اگر تمام کے تمام بھی اس تحریک عدم اعتماد میں اس کی حمایت میں ووٹ دے دیں، اور یہ 7 ارکان جو پیپلز پارٹی کے ہیں یہ بھی اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو تب بھی یہ فگر جو ہے 172 کا بنتا ہے، یعنی 172 ارکان بنتے ہیں اپوزیشن الائنس کے۔ اس کے علاوہ 5 آزاد ارکان بھی پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بلاول بھٹو نے جب یہ تجویز دی کہ تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے پنجاب میں، تو نون لیگ نے بلاول بھٹو پر اور پیپلز پارٹی پر چڑھائی کر دی، اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو لانچ کیا گیا میڈیا کے اندر کہ وہ ذرا بلاول بھٹو کی اس معاملے پر کلاس لیں، اور مریم اورنگزیب نے پھر ٹی وی کیمروں کے سامنے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے ہیں تو وہ ان نمبرز کو سامنے لائیں، ہمیں بھی بتائیں کہ کس طریقے سے یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ اصل میں پیپلز پارٹی ایک دوہری گیم کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے جس وقت بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لیے تھے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر منتخب کروانے کے لیے، تو اسی وقت پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے جو اغراض و مقاصد تھے ان سے انحراف کر لیا تھا، اور اب یہ جو نئی تجویز لائی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی، یہ بھی ایک نیا سیاسی کھیل ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو اس وقت معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت کے خلاف یا وفاق میں حکومت کے خلاف کسی بھی صورت تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور بلاول بھٹو اصل میں یہ جو تجاویز دے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد لانے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کا جو مشن سندھ ہے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے، اور 2023 کے الیکشن میں جو پلان بنایا جا رہا ہے کہ سندھ میں بھی تحریک انصاف حکومت بنائے، اس کے پیچھے ایک ٹھوس حکمت عملی ہے، اور اب اس پورے مشن سندھ سے توجہ ہٹانے کے لیے بلاول بھٹو اصل میں مسلم لیگ نون کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہے ہیں، تاکہ تحریک انصاف کی جو توجہ ہے وہ کسی طریقے سے مشن سندھ سے ہٹائی جا سکے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے استعفے کی پیشکش کا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایک ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی ہے، بہت ہی اہم نوعیت کی بریفنگ ہوئی، اور اس بریفنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ کچھ صحافیوں کو بھی اس بریفنگ میں بلایا گیا تھا، اور ساتھ ہی جو کمیونٹی کے پرومیننٹ ممبرز ہیں وہ بھی موجود تھے اس بریفنگ میں، اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، کچھ ریٹائرڈ سفارتکار بھی اس بریفنگ میں موجود تھے۔ اور اس بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے بھی شرکت کی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو کہ آرمی چیف کے بعد آرمی میں سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس بریفنگ میں شریک تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہائی پروفائل بریفنگ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بریفنگز ہوتی ہیں تو اس میں 2 سیشن ہوتے ہیں۔ ایک سیشن تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو بریفنگ کے میزبان ہوتے ہیں، جو حکام ہوتے ہیں، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو شرکاء ہوتے ہیں ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کچھ سوالات بھی کریں۔ اب اس بریفنگ میں جو ایک تو پہلے حکام نے پورا بریف کیا کہ افغانستان سے امریکہ کی وڈرال کے بعد جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ پاکستان کو سرحدوں پر خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور پھر کچھ اس طرح کے سوالات بھی ہیں کہ پاکستان جو ہے کیا امریکہ کی کوئی معاونت کر سکتا ہے افغانستان میں افغان طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش تو ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے افغان حکومت کی اور امریکہ کی مدد کرے۔ تو ان پورے حالات کے اوپر اور اس پوری صورتحال کے اوپر بریفنگ دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر سیاسی حالات ہیں
اس حوالے سے بھی کچھ جو ہیں سوالات کیے گئے تند و تیز پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس کے بڑے تسلی کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو دیگر وہاں پہ عسکری حکام موجود تھے انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے۔ ایک تو میڈیا کے متعلق سوال ہوا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے براہ راست، اور ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ اس طرح کا تاثر ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر ریاستی اداروں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، تو اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح حامد میر صاحب کے اوپر جو پابندی لگی ہے اس حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے گئے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑے تحمل سے یہ تمام سوالات سنے، اور یہ سوالات سننے کے بعد کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی میڈیا پر دباؤ ڈالا ہے یا میڈیا میں کوئی سنسرشپ کے حوالے سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دباؤ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کوئی فوجی قیادت ڈال رہی ہے یا فوج ڈال رہی ہے، تو پھر میں اس عہدے سے یعنی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس معاملے پر کوئی ثبوت جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں، کیونکہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو بغیر کسی ثبوت کے آرمی کے اوپر اور ریاستی اداروں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو مکمل طور پر ڈینائی بھی کر دیا کہ کسی قسم کی میڈیا پر اگر کوئی پابندی کے حوالے سے ہم پر الزامات لگتے ہیں تو ان میں کوئی صداقت نہیں۔ دوسرا ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر افغانستان کے اندر افغان طالبان طاقت کے زور پر بندوق کے زور پر قابض ہوتے ہیں تو پاکستان کی تو پہلی جو ترجیح ہے وہ یہی ہوگی کہ ہم نے اپنی سرحدیں کیسے محفوظ رکھنی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر ہے، تو پاکستان کے لیے بھی یہ کنسرن ہے کہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے اور وہاں بدامنی پھیلتی ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی آ سکتے ہیں دو مختلف صورتوں میں۔ ایک تو مہاجرین کا بوجھ دوبارہ پاکستان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، دوسرا تحریک طالبان پاکستان بھی منظم ہو سکتی ہے اگر افغانستان میں زیادہ خانہ جنگی بڑھتی ہے۔ تو اس پوری صورتحال پر بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے یہاں جو شرکاء تھے ان کو بریف کیا، لیکن جو میڈیا والا معاملہ تھا اس پر تو اسپیسیفکلی آرمی چیف نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا بڑا اور اہم فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے اصل میں ایک نوٹس کے متعلق جو کہ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اور اس نوٹس میں وزیر اعظم عمران خان اور وزراء کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے ہماری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو تنخواہوں میں 10% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس پر ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ تو وہ یہ 10% اضافہ لیں گے اور نہ ہی جو وفاقی کابینہ میں وزراء ہیں یعنی وفاقی وزراء ہیں وہ بھی یہ 10% اضافہ نہیں لیں گے، جو کہ یقیناً ایک بڑا زبردست اور مثبت قدم ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود اگزامپل سیٹ کی ہے کہ جس طرح کے حالات جو ہیں وہ پہلے 2 سال میں جس قسم کی سخت اصلاحات کرنی پڑیں اس کی وجہ سے، اور پھر بعد میں کووڈ کی وجہ سے جو معیشت پہلے 2 سال میں 3 سال میں ہٹ رہی، تو اس پوری صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان نے خود یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو تنخواہوں میں اضافہ جو کہ اس وقت یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا اس کو بھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور اپنی کیبنٹ ممبر سے بھی کہا کہ وہ یہ اضافہ نہیں لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔